अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद तो बस दो ही हैं, खां साहब हैं, अमीन बल्कि कहना चाहिए अजीम जंगजू सुल्तान अमीन गंडापुर। उनकी तकरीर तो आपने कल असेंबली में सुन ली होगी कि सब कुछ बढ़ गया, असेंबली भी बढ़ गई और डी चौक भी बढ़ गया, पंजाब भी बढ़ गया, वफाक भी बढ़ गया और पता नहीं क्या क्या वाड़ दिया था कल उन्होंने। और 12 शहर, जब वो 12 शहर का वो जिक्र कर रहे थे कि वो 12 शहरों से गुजर कर पहुंचे, किसी डीपीओ सीपीओ के घर में नाश्ता किया, किसी के खाना खाया, कहीं से पेट्रोल डलवाया, जब निकले तो मोबाइल फोन भी नहीं था, जेब में पैसे भी नहीं थे, मतलब सब कुछ हैरान कुन था। 12 शहर। तो याद आया कि खां साहब ने बताया था कि 12 मौसम में पाकिस्तान में, वो भी गलत साबित हुए थे। खैर, तो मैं जब मीडिया देखता हूँ ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो बहुत हैरानी होती है मुझे कि दो खबरें हैं, अशराफिया की लड़ाइयाँ, उनकी चोरियाँ, बेईमानियाँ, मुकदमे और कब्जा कि तरमीम कैसे होगी, ये तरमीम नहीं होने देंगे, या फिर क्राइम है। जिस तरफ देखें क्राइम है। कभी अभी खबर देखी कि मुल्तान में टीचर बेचारी आ रही थी अकेली गली में और लोग आ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां और लड़के जवान, और उसको गिरा के मार डाला। फिर फेडरल एरिया कराची में एक बच्ची अपने बहन भाइयों के स्कूल के पीछे निकली, पता नहीं क्यों, कुछ देर के बाद उसकी गला दबी हुई लाश मिल गई। आप वो सब कुछ हैरानी से मैं देखता रहता हूँ कि क्या माशरा बनाया है। और फिर खैरपुर में तो अजीब तरीन वाक़या हुआ है कि लड़की ने और लड़के ने मिलकर शादी नहीं होने दे रहे थे घर वाले, तो दोनों खानदानों के 12-13 लोग मार डाले, माँ बाप बहन भाई सबको फारिग कर दिया। अच्छा, किस मुल्क में हो रहा है कि 1,20,000 मसाजिद हैं, 30,000 से ज्यादा मदारिस हैं और मौलवियों की तो बहार है। जिस तरफ देखें टोपी दाढ़ी घूम रही है और जिस दुकान पे चले जाएं तो हिर्स और लालच का बाजार जैसे उबल रहा है वहां। ये उस मुल्क का हाल है। और उठाए कंधों पे घूम रहे हैं। जाकिर नाइक को भी जैसे यहाँ फसल कम हो गई थी मौलवियों की, तो वहां से बुलवाया। जो 1,000 किलो का तो सामान लेकर आया था, तो पीआईए ने, जिसने अपनी एक पॉलिसी बना ली है कि अच्छी बात है कि अब किसी को फेवर नहीं करेंगे, तो फेवर मांग रहे थे मोहतरम जो नहीं दिए सामान लाने का, तो उसके सीओ के खिलाफ दबा के बयान देकर गए हैं और जाते हुए सामान समेट कर गए हैं कुछ 600, कल मैंने आपको बताया था 600 किलोग्राम से जायद बताने वाले। तो अखलाकियात का कहीं वजूद ही नहीं है अब। और फिर झूठ देखें कि वो एक बाबा कोडा के नाम से ट्विटर पर आप लोगों ने सुना होगा, जाली ये ट्रोलर, ये फैज हमीद के पैदा किए हुए लोग हैं, कि खां साहब से आखिरी मुलाकात जब अलीमा खान की और उनके वकीलों की, उसके फौरन बाद उनको जहर दे दिया गया था और इसीलिए ये मुलाकातों पर उनके पाबंदी लगा दी गई है 18 तारीख तक। और खतरा है कि खां साहब दुनिया में नहीं रहे हैं। या तो उनकी वीडियो जारी की जाए खां साहब की लाइव कि वो अपने मुंह से डेट बता रहे हों, या फिर अलीमा खान को मुलाकात के लिए भेजा जाए। मतलब क्या फैलाना है ना। अच्छा, नाम कौन है ये बाबा कोडा? एजेंसी को तो खैर पता होना चाहिए, हम जैसे को तो नहीं पता ना। और जो चाहो लिख दो, जो चाहो बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ना हुए ये कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में, तो इनको पता चल जाता। वो कनाडा इंग्लैंड पे याद आया, देखिए जी, मैं अपने अमेरिकन पाकिस्तानी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, खबरें सब होती हैं मेरे पास सारी, मगर मैं जरूरी नहीं समझता अब, क्योंकि मैंने माशाल्लाह बड़ी शोहरत कमाई है नेगेटिव। क्योंकि एक ऐसा माशरा जहां सवाल नहीं कर सकते, जहां आप खबर नहीं दे सकते, एक आदमी बोलेगा तो उसे तना कर देते हैं ना। और माशाल्लाह से मुझे हर तरह से तना किया गया और मेरे अपनी सफों से किया गया। मेरे क्या कहूँ मैं, मुझे मालूम है कि ताहिर जावेद ने मुकदमा कर दिया है तनवीर अहमद पे। दोनों बड़े नामवर हैं, दोनों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, एक पहले आग का तारा रहा है, अब दूसरा रहा है, खां साहब के साथ दोनों रहे हैं, दोनों अभी भी अंदर से कहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कहीं खुदा ना खासा पॉपुलरिटी है, अगर खां साहब आ गए
تو وہ اس مقدمے کا ہی پتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے ٹوبر ٹیکرنگ میں 2008 سے قتل کا مقدمہ کس پہ چل رہا ہے, اور وہ کس کے گھر میں ملازم تھا, کس نے گولی ماری, اس کے مرنے والے کے بھائی سے, بھتیجی سے, کہ کون شادی کر کے ہیوسٹن لے کر آیا, مجھے سارا پتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ طاہر جاوید صاحب کے بارے میں پہلا جو وزیر بننے کے بعد ان کے کیس کے حوالے سے ان پہ جو کنوکشن تھی, وہ پیپر کہاں سے, کیلیفورنیا سے کس نے بھجوایا, مجھے یہ بھی معلوم ہے. مگر میں کیوں بولوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. کسی کے سامنے مجھے بھیجا ہے کہ جی وہ اپنا کے نئے جو پریزیڈنٹ آئے ہیں ڈاکٹر بابر راؤ, ان کے روف ٹاپ اپارٹمنٹ میں مینہٹن میں جو ہے نا قوالی ہوئی ہے جناب, اور نیچے فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہو رہا تھا نیو یارک میں. تو بھائی تو پھر میں کیا کروں, مطلب اگر مظاہرے ہو رہے ہیں تو لوگ اپنے خوشیاں, سارے غم سب ایک طرف پھینک دیں گے. یہ جن کو تکلیف ہے, جو سچائیوں سے واقف نہیں ہے, ان کو پرابلم ہے. اور کسی کو کرنا ہے تو نیو یارک میں بہت بڑا میڈیا ہے, ہیوسٹن میں بہت بڑا میڈیا ہے, بولے نا کوئی. مطلب آفاق نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اور بابر راؤ ہوں, آفاق فاروقی ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے کہ جناب وہاں ڈانس پارٹی ہو رہی تھی اور وہ فلانا ایسے کپڑے پہنے تھا, فلانا ایسے پہنے تھا, اور فلانے صاحب بھی تھے, فلانے بھائی ہوں گے. بھائی کیا ہو گیا, لوگوں کی پرائیویسی بھی تو ہے, اسے رہنے دیں خدا کے واسطے. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جی امریکہ نے, کینیڈا نے, آسٹریلیا نے یا یورپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ہم جیسے گئے تھے ماشاءاللہ ویسے ہی ہیں. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے طاہر جاوید صاحب کے خلاف جو خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ تحقیقات کر رہی ہے, کورونا میں جو ریلیف پیکیج تھا اس میں 35 ملین کا, مجھے بہت پہلے سے پتا ہے, ہوتی رہتی ہے ایسی تحقیقات. اچھا پھر ذہن میں رکھیں, پوری دنیا میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جو پیسہ ہے نا, جو امارت آتی ہے, وہ کبھی ستھرے پیسے سے نہیں آتی ہے. یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں. ایمانداری سے صراط المستقیم پہ چل کے روٹی کھا سکتے ہیں, آپ اچھی روٹی کھا سکتے ہیں, سکون سے سو سکتے ہیں. مگر جب لش پش دکھانا ہو اور جہاز بھی ہو اور اللہ بڑا کرے ہر طرف آپ ہی آپ ہوں, تو اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور یہ میرا معاملہ نہیں ہے, جو ہوگا سامنے آ جائے گا. سچ کتنا ہے, جھوٹ کتنا ہے, میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے. بہرحال دیکھیں جی, اصل بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آئینی ترامیم گڑبڑ گھٹالا ہو چکی ہے. ابھی الحمدللہ آئے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان کی جو اسپوکس پرسن یا سیکریٹری کیا ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے اور ہم ووٹ نہیں دیں گے. اب کتنے لوگ توڑے جائیں گے بھائی. جسٹس ساحل عیسیٰ جو ہے ان کے ٹوٹل 18 دن رہ گئے ہیں, اس میں بھی 7 چھٹیاں آ گئی, ٹوٹل مطلب 11 دن کے جج ہے وہ. اور پی ٹی آئی نے ادھم ڈالا ہوا ہے, پی ٹی آئی نے ادھم ڈالا ہوا ہے. اچھا پی ٹی آئی نے تو ایک بات طے کر لی ہے کہ اس ملک میں کسی چیز کو کسی نارمل وے میں نہیں رہنے دینا ہے. اگر انہیں اقتدار نہیں ملا, بھلے یہ ملک ختم ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں حیران یہ ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے, حکومتوں میں تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. انہی کی وجہ سے تو سارا مسئلہ ہے کہ یہ کرونی لا کر بٹھا دیے گئے اور جاری طریقے سے بٹھا دیے گئے. میں آج بھی ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ اگر فیئر الیکشن ہو جاتے, جو اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوئے, اگر فیئر الیکشن ہو جاتے تو خان صاحب 1.5-2 سال میں پھر فارغ ہو جاتے. خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سب کو معلوم ہے, سب جانتے ہیں ان کو. اچھا پھر جو نئے آئے بیچارے, ان کی حیثیت اس انداز لگا لے کہ وہ بیرسٹر گوہر, جس کے بارے میں خان صاحب نے کیا کیا نہیں کہہ دیا کہ بزدل ہے, نکال دو, فلانا کر دو, پھر بھی چپکا بیٹھا ہوا ہے. اور پشتون ہے جو غیرت کے معاملے میں بہت آگے بتائے جاتے ہیں. مگر یہ جو عہدہ ہے نا, حوث ہے اقتدار کی, لالچ ہے, یہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اس کے لیے بہت اللہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں, بہت بڑا جگر گردہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصولوں کے ساتھ کہیں کھڑے ہو. کسی پارٹی میں بھی کوئی آدمی کسی اصول کے ساتھ نہیں ہے, اپنے فائدے کے لیے ہے.
آپ کے فائدے کے بارے میں یا جو انسانیت نے جو اخلاقیات کا درس دیا ہے اس کا اس جمہوریت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا آئین جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے ہزاروں بار کہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو لوگ اس آئین کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ آئین صرف انہیں فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے اس حد تک ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر یہ سچ نہیں ہے تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. اور یا اس ملک کی 80% سے اب بلکہ 90% کہہ سکتا ہوں میں اپروکسیمیٹلی کہ اسے آئین کا پتہ ہی نہیں ہے. ان بیچاروں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ آرٹیکل 1 سے لے کے 39 تک تو صرف آپ کے میرے حقوق لکھے ہوئے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کو. نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہ پڑھنے کا یہاں کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا گیا پڑھانے کا کہ جی لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چل سکے. اور پھر 55% آبادی بتائی جاتی ہے نا کہ ایجوکیٹڈ ہے جس میں سائن بھی کر سکتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کلمہ بھی پورا نہیں آتا اس ملک میں ایک بڑی آبادی کو جہاں 30,000 مدرسے ہیں اور 1,20,000 چوتھے نمبر پہ مسجدیں ہیں پاکستان میں دنیا بھر میں. 38 لاکھ کے قریب تو ٹوٹل مساجد ہے پوری دنیا میں. سب سے زیادہ میرے خیال میں 3.5 لاکھ انڈونیشیا میں ہے. پھر بھارت میں 3 لاکھ پونے 3 لاکھ کے قریب 3 لاکھ میرے خیال میں اور 2.5 لاکھ بنگلہ دیش میں. ایسے تو نہیں بھگا دیا نا خاتون کو. اچھا یہ سیکولر جو ہے نا میں اس میں شامل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بڑا سیکولر بنتا ہوں میں. سب سے بڑے دھوکے باہر اس ساؤتھ ایشیا میں یہ سیکولر ہیں یا یونائٹڈ ماڈرن جو کہلاتے ہیں جو لبرل کہلاتے ہیں. ان کے نزدیک شراب عورت جوا آنیا جانیا بھاشن سگریٹ کے کش چرس یہ لبرلزم کا مفہوم یہاں انہوں نے پھیلایا ہے. ڈرائنگ روم میں پالیٹکس ان کی عوام میں کوئی وہ ان کی سول سوسائٹی پوری اور جتنے ہیں مطلب اگر میں اس کی تاریخ بیان کروں جو میں نے خود بھگتا ہے کہ ہم جیسوں کو کیسے کیسے تباہ کیا ہے ان لوگوں نے اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی اب سمجھ آئی ہے. باتیں بالکل جو دیکھیں آئین کا جو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں نواز شریف شہباز شریف زرداری صاحب یا کوئی بھی وہ باتیں درست ہوتی ہیں مگر سارا کھیل ہوتا ہے آپ کے نیت کا آپ کی تھاٹ پروسیس کا آپ کے ارادوں کا آپ کے عزائم کا جس میں کوئی ایک ادارہ کوئی ایک پالیٹیشین مطلب بھاشن لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کوئی معمولی مذاق بات ہے کہ جی 2 چائنیز جو ہے نا پھر مر گئے. ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے نا سوات کا والے واقعے کو اور کیسی آنیاں جانیاں دکھا رہے تھے کہ اب یہ قیامت آ جائے گی اور اب یہ کر دیں گے اور اب وہ کر دیں گے مگر پھر مر گئے. اور کہتے ہی ہیں کہ جناب یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. یہاں ایسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جہاں پر 18 دن میں پھر 7 چھٹیاں آ رہی ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں آپ. اور نیٹ کی سچویشن تب تو میڈیا بھی بتانا رونے لگا ہے نا کہ مجھے پتا ہے میرا دل نہیں چاہتا میں باخدا بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ کہ آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ٹیلی فون کو اچھا جب کھلا رکھیں یوٹیوب کو جب وہ لوڈ ہو رہا ہو تو تھوڑی اسپیڈ بہتر ہوتی ہے. اگر آپ یوز کرنا شروع کر دیں فون کو اسے وہاں چھوڑ دیں تو وہ دنوں پہ چلا جاتا ہے. ٹیلی فون کی کال بھی صحیح نہیں ہو رہی اور یہاں خواب دیکھے جا رہے ہیں اکانومی کے اور 19 ارب ڈالر جو ہے نا صرف اس سال میں انہوں نے ادھار لینے اور بڑے فخریہ بیان کر رہے ہیں کہ جی سعودی عرب نے تیل 1 ارب 20 کروڑ کا جو ہے ادھار دینے کا وعدہ کر لیا ہے اور فلانے نے اتنے کا کر لیا ہے فلانا اسلامی ترقیاتی بینک اتنے پیسے دینے والا ہے. مگر قرض ہی قرض ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ حکومت تو کامیاب جا رہی ہے کہ جناب خوب قرض پکڑ رہی ہے. 19 ارب نئے قرض لینے اور 18 ارب دینے بھی ہیں اسی میں یہ سال میں اور 100 ارب بتاتے ہیں 80 ارب مختلف ہوئے ہیں. کیونکہ میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں میں اس لیے میری اس بات پہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اگلے 3-4 سال میں کوئی 80 ارب ڈالر دینے واپس پھر اتنا پکڑ لیں گے کہیں سے. اور آنیا جانیا آپ دیکھیں وہ تو میں روز ہی بتاتا ہوں نا. تو آئینی ترامیم 23 کے بعد ہی اب ہوں گی کیونکہ پی ٹی آئی کو مطمئن رکھنا ہے نا ورنہ گنڈا کو جس نے کہہ دیا میں اسلام آباد پھر آ رہا ہوں. اگر آئی جی کو آپ نے نہیں اتارا آئی جی کو تو خیر یہ کیا اتاریں گے مگر یہ کہ اس کی دھمکیاں اور وہ دیکھ کر کہ اچھا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں ڈبل کھیل رہا ہے وہ
کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی کمزور نہیں ہو گئی ہے کہ وہ بدماشیوں کی آخری انتہا پہ پہنچا ہوا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. اس سے مقدمے بھی قائم ہو گئے ہیں. مطلب ایک سپاہی مر گیا جو بیچارہ 3 ماہ رہ گئے تھے, جس کی ریٹائرمنٹ میں 60 سال کا ہونے والا تھا, اور اسے لہو لہان کر کے فارغ کر دیا. کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ان پہ بڑا تشدد ہوا ہے, ان کی گاڑیاں چھین لی ہیں جو سرکاری گاڑیاں تھیں, جو فائر بریگیڈ سے لے کر, اور وہ بیرسٹر صاحب جو ہے نا, جو دلال میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کا پرانا, کہ جی وہ تو اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں, ہر چیز ان کی اپنی ہے, جب پکڑا گیا تو سب پتہ چلا. تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں تشدد کس تیزی سے بڑھ رہا ہے. کل کسی ٹی وی میں دکھا رہے تھے وہ پروگرام میں کہ جناب کراچی میں گاڑیاں کیسے چوری ہوتی ہیں. وہ جو لڑکے سب کے کپڑا پڑا ہوتا مگر کوئی بھی شاید 30 سال سے اوپر کا نہیں تھا ان میں, اور سب کا ایک ہی رونا تھا کہ جی حالات ایسے, مجبوری, گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو بھائی لوگ روٹی تو کھائیں گے نا, روٹی تو کھائیں گے نا, یا نہیں کھائیں گے؟ تو اس کی طرف یہ تو ہے کہ جناب ہم نے فلانا ملزم پکڑ لیا, مگر یہ نہیں بتا رہا یہ ملزم بنا کیسے تھا, وہ وجوہات کیا ہیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, اور اربوں خربوں کے لنگر لٹائے جا رہے ہیں جو مخصوص لوگ کھا رہے ہیں, مگر جن کے گھروں میں بھوک ہے ان تک تو کچھ نہیں پہنچ رہا نا. ساتھ میں حکومتوں کے جھوٹ کہ جناب کسانوں کو یہ دے رہے ہیں, فلانے کو یہ دے رہے ہیں, دھماکوں کو یہ دے رہے ہیں. بھائی میڈیا پرسپشن بنانا ہے, میڈیا ان کے ساتھ ہے. میں نے کہا نا کہ اشرافیہ کی لڑائیاں, ان کی آنیاں جانیاں اور تشدد, کرائم کے علاوہ کچھ نہیں ہے میڈیا میں. تو ایسے میں اگر آپ کچھ بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں. اخلاقیات کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے یہاں, اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. میں تو ابھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ خدا کے لیے سب ساتھ بیٹھے ہیں. اگر اس ملک کو چلانا ہے, جس کے بارے میں ایک بڑی اکثریت کے کی تجربہ ناکام ہو چکا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے جو ریناؤنڈ اس میں آتے ہیں, محمود شام کا نام آپ میں سے بہت نے سنا ہوگا. میرے خیال میں موسٹ سینئر دا پرسن ان جرنلزم پاکستان, گروپ ایڈیٹر رہے ہیں جنگ گروپ کے, اور ابھی بھی کالم بھی لکھتے ہیں جنگ میں. تو انہوں نے ایک ویڈیو انٹرویو میں ایسی مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان کا تجربہ بیسیکلی ناکام ہو چکا ہے. تو بحث تو اب یہ ہونی چاہیے کہ بھئی اس کی ضرورت کیا تھی. مینجمنٹ آتی تھی اور اکانومی چلانا جانتے تھے, سیاسی کوئی تربیت تھی, اس پہ گفتگو کا آغاز تو کریں نا. اچھا پھر خوش اس پہ کہ جی کشمیر میں مودی ہار گیا. بھئی ہار گیا, تمہیں کیا لینا دینا اس سے, تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ تو وہاں کے لوگوں کا فیصلہ ہے. کم از کم یہ تو مودی نے کیا کہ وہ ہار گیا, اس نے قبول کر لیا. جموں میں وہ جیت گیا, 48 سیٹیں آئی ہیں نیشنل کانفرنس کی اور کانگریس کی ملا کے. 28 سیٹیں تو لی ہیں نا اس نے جموں سے. اس نے پورا الیکشن تو نہیں لوٹ لیا. ٹھیک ہے کہ ہریانہ میں راہل گاندھی نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جناب یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے. وہ سپریم کورٹ ہے, وہاں الیکشن کمیشن ہے اور الیکشن ٹریبونل ہوں گے, وہ جانے. مگر یہاں بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ جناب مودی جو نا ہار گیا ہے کشمیر میں. بھائی تمہارا کیا لینا دینا ہے, تمہارے یہاں تو جیتے تو ہار جاتے ہیں اور ہارے ہوئے جیت جاتے ہیں. بات یہ ہے, میں تو صرف آپ سے ہی کہوں گا کہ دیکھیں شعور حاصل کرنے کی کوشش کریں اور متحد ہونے کی کوشش کریں. اگر یہ ملک چلانا ہے, جس کے بارے میں مجھے اب بہت ڈاؤٹ ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ KPK میں ہو رہا ہے, اور جو سیاسی لڑائی میں ادارے جس بری طریقے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں, جو راہ شاہی کثر ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد یہ ایک جنگل ہوگا. اچھا المیہ یہ ہے کہ یہاں کا میڈیا لبنان تو پہنچا ہوا ہے, وہاں پر کھانا پکانا, مطلب پورے پروگرام میں کھانا پکانا دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہ پک رہا ہے, اب یہ ڈل رہا ہے, اب یہ پیک ہو رہا ہے, اب یہ جا رہا ہے. یا کشتی میں بیٹھ گئے جا کر, جیسے پہلے بھیجی تھی ٹیم تو ایک کونے میں کھڑے ہو کر جو خبریں CNN پہ پہلے سے آ جاتی ہیں اس کو پڑھوا دیتے تھے. بھئی ان جھوٹی نمود و نمائش سے کچھ نہیں مل رہا, اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنا. انٹرنیشنل میڈیا جو وہاں جانے دینے والے لوگ موجود ہیں, اسی
غزہ میں حماس کانفلکٹ اور اسرائیل کے درمیان میں کتنے صحافی مارے گئے. آپ تو گھس بھی نہیں سکے تھے, اور آپ گھستے تو جب نہ جب آپ جانا چاہتے. بہرحال آج کے لیے یاد دیجیے, میرے پاس اور کوئی خاص بات نہیں ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوئی, جو مجھے اب ہوتی ہوئی بہت ڈاؤٹ فل لگتی ہے, اور لاکھ بلاول کہیں کہ جی پہلے ہونے کی کوشش اور نہیں بھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کسی چیف جسٹس کے آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, سب کہنے کی باتیں ہیں. اور یہ بلاول ہی کہہ چکے ہیں بہت دن پہلے کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوئی تو بڑا کرائسس آئے گا. وہ کرائسس کیا, یہ حکومت ختم ہوگی, جو پہلے سے تیاریاں موجود ہیں. آج کے لیے یاد دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.